बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 16 अक्टूबर जुमेरात के दिन का ये दूसरा वीलॉग। अभी जो अहम डेवलपमेंट्स और खबरें आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान ने आज अगला लाएअमल बता दी है। आज मुलाकातें रोकने पर एहतजाज की कॉल और पे रोल पर ऑफर भी बरकरार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इनकलाब की तैयारी का हुक्म भी दिया। और बड़ा अहम मामला जो शहबाज अर्दली की सुहेल अफरीदी से मुलाकात, और अर्दली साहब ने कहा पूछ कर बताऊंगा। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है इस वक्त। सुहेल अफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा अडियाला जेल जाने से रोका गया, लेकिन पंजाब में आज उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल नजर आया। और इसके साथ मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अमरीकी सफीर से बड़ी अहम मुलाकात, उसके बाद फिर लबैक की तमाम क़यादत को गिरफ्तार करने और कल कत्लेआम पर योम तशक्कुर मनाने का ऐलान। लबैक का मुकदमा लड़ने पर इमरान खान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर भी पीका एक्ट के तहत मुकदमात। और इस वक्त कतर में पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुज़ाकरात में शराइत क्या आ रही हैं, कौन कौन शामिल है, तफसील आपको बताता हूँ। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की मीडिया की मन घड़त खबरें भी, कालादम तंजीम के रहनुमा का वीडियो पैगाम भी, और अफगानिस्तान इंटेलिजेंस चीफ भी जिंदा निकला। और आज सुप्रीम कोर्ट वकला बार प्लाटों की सियासत जीत गई। और इसके अलावा जो फ़लस्तीन में पाकिस्तानी फ़ौज की शमूलियत, अमरीकी अखबार ने भांडा फोड़ दिया। और इसके साथ इसराइल ने, वज़ीर-ए-आज़म ने जंग ख़त्म करने से इनकार कर दिया। लेकिन सबसे पहले खान ने जो आज एहतजाज की मशरूत कॉल दी, ये मशरूत इसलिए कि इमरान खान से मुलाकातों पर अगर पाबंदी लगाई गई, इमरान खान को कैद तनहाई की तरफ ले जाने की कोशिश की या अडियाला जेल शिफ्ट करने की कोशिश की गई, तो इमरान खान की हिदायत है पूरे मुल्क में एहतजाज करना है। और ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि नजर आ रहा है कि फैसला कुन मराहल में या तो जमानत की बातें हो रही हैं पे रोल पर, और दूसरी तरफ इमरान खान को जेल से मुंतकली की भी वारदात चल रही है। दोनों इकट्ठी स्टिक कैरेट वाला मामला है। तोशा खाना की जिस तरह आज गैर मामूली 29 अक्टूबर तक समात मुलतवी की गई, जो रोजाना की बुनियादों पर सुनने का फैसला सुनाना था, अब उसमें 12 दिन का वक्फा दिया है। ये 12 दिन का वक्फा क्या सीज फायर है, पे रोल पर रिहाई का मामला है? क्योंकि इस वक्त जो तमाम लिखे हुए फैसले हैं वो मुअत्तल किए जा रहे हैं। वरना तोशा खाना का ट्रायल इस तरह मुलतवी करना, जहां जजिस की वकला मिन्नतें करते रहे कि आप अलकादिर ट्रस्ट का हमारा केस चल रहा है, आप उसका फैसला 8-9 महीने बाद शुरू हो रहा है, तो आप कम से कम से मुलतवी करें। उन्होंने इनकार किया, अब खुद 29 अक्टूबर तक मुलतवी। तो इसमें जरूर कोई बहुत बड़ा मामला है। इसमें जो सबसे अहम बात, जो इमरान खान की मुलाकातें आपको पता है तोशाखाना केस के जरिए होती हैं, पैगामात आते हैं, ये ज़ाहिर रोकने की बहुत बड़ी कोशिश भी है खान की गुफ्तो शनीद में। इसीलिए इमरान खान ने पैगाम जारी कर दिया कि अगर ये मामला हो तो मशरूत पूरे मुल्क में एहतजाज का मामला। आज तोशाखाना के अलावा जो अलकादिर का मामला था, उसमें भी आज तोशाखाना से जो जेल में मुलाकातें थी, उसमें इमरान खान की बहनें भी थी, बाकी रहनुमा भी थे। और उसके बाद जो ऐलान था कि तोशाखाना केस में 2 हफ्ते के ब्रेक में अब सारा फोकस अलकादिर ट्रस्ट की किसकी तरफ है, उसमें ज़ाहिर पटिशन दायर की गई है। और ये 9 महीनों से केस सुना नहीं जा रहा था। हालांकि जो जुडिशल पॉलिसी है वो किसी केस में सजा होने के बाद 2 महीने के अंदर जमानत पर फैसला होता है। लेकिन जस्टिस डोगर आज भी यहाँ से खामोशी से भाग के जोहराने में चला गया। उसे पता था केस सुना तो फिर इसमें जमानत देनी पड़ेगी। नूरिन खान ने बड़ा अहम पैगाम जो सुहेल अफरीदी के हवाले से इमरान खान का दिया है कि एक तो उसकी बड़ी तारीफ की गई, सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद दी, और दूसरा कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इनकलाब लाने वाला सुहेल अफरीदी होगा। ये बड़ा अहम मामला है। और खान ने कहा जो दोनों तरफ की शहादतें हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान की, उसके लिए पे रोल की तजवीज़ भी काबिल गौर है। अब देखें, इमरान खान से आज सुहेल अफरीदी को मिलने नहीं दिया गया, जिस पर उसने आज जेल के बाहर बताया कि शहबाज शरीफ ने मुबारक का फ़ोन किया और उसे कहा कि इमरान खान से मुलाकात का इंतजाम करें। उसने कहा मैं उनसे पूछ के बताता हूँ। अब सबको पता है किन से पूछ के, ज़ाहिर फील्ड मार्शल के बगैर तो ये नहीं हिल सकता। अब ज़ाहिर उन्होंने मना किया होगा, लेकिन ट्विटर पर इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है कि जी मातहत से पूछ कर आप इंफॉर्मेशन लेने, इस मुल्क के क्या हालात होने हैं। फिर ये कहते हैं तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से बात क्यों नहीं करती, ये इनके हालात हैं, क्या बात किसी ने करनी है। सुहेल अफरीदी ने कहा कि कानूनी रास्ते हम जरूर आजमाएंगे और उसके बाद हम जा रहे हैं पुरअमन एहतजाज की कॉल देने। उसमें देखिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारियां इमरान खान ने से दी, एक तो ऑपरेशन बंद करवाना और दूसरा खान की रिहाई के मामलात और पुरअमन एहतजाज के लिए। अब उस पर कॉल आएगी, अवाम को मोबिलाइज करना है, नौजवानों को जोड़ना है, पार्टी को जोड़ना है। देखिए इसकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है सुहेल अफरीदी की कि तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा में कुछ चैलेंज नहीं है अंदरूनी सतह पर। जुनैद अकबर, तैमूर झगड़ा समेत तमाम लोग इसके साथ शामिल हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ की हालत बिल्कुल 1992 की वर्ल्ड कप वाली टीम की, अगर ये कहा जाए गलत नहीं। खान कप्तान जख्मी भी है, जेल में भी है, पीछे नौजवान खिलाड़ी हैं, और ये जो तगड़े खिलाड़ी हैं वो तो आपको पता है 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हट गए या फिर वो भाग गए या निकल गए, जो भी हुआ आप जानते हैं। लेकिन 92 में जिस तरह इंजमामुल हक ने जो किरदार अदा किया, इस वक्त इमरान खान सुहेल अफरीदी को ऐसे ही मौके पर लाए हैं कि ये वो इनिंग्स खेले जो पाकिस्तान को जीत की तरफ लेके जाए। और यकीन जाने कि इसकी इनिंग्स बड़ी अहम इनिंग्स होगी, क्योंकि इन हालात में पाकिस्तान का जीतना तहरीक इंसाफ का बहुत जरूरी है। कप्तान का जीतना, इमरान खान ही पाकिस्तान को जोड़ के रख सकते हैं। देखें जिस तरह अभी ये 500, 600 या 1000 लोगों का जो कत्लेआम हुआ, कोई सियासी रहनुमा, कोई मौलवी, कोई सियासतदान आपको उस पर बोलता नजर नहीं आया। और इमरान खान की जमात के इस जमात से नजरियाती इख्तलाफात है,
خود عمران خان نے اپنے دور پر ان پر پابندی لگانے تک کی بات کی ہے، لیکن عمران خان اس طرح کے قتل عام پر خاموش نہیں رہے. انہوں نے کہا یہ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ریاست کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ایک واحد رہنما ہے جو ہمیشہ میرے پاکستانیوں کا کہ لوگوں کو اسی لیے بلاتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، پی ٹی آئی کے ہیں، کوئی مذہب ہے، مسلک ہے، جو مرضی ہے. عمران خان پاکستان کو جوڑنے والا ہے. ابھی خیبر پختونخوا میں اس سانحہ مرید کے 9 مئی 26 نومبر اور کشمیر کے قتل عام پہ کل پرامن احتجاج ہے، وہ خیبر پختونخوا میں کی حد تک ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ اہل سنت تنظیمات جو ہیں نماز جمعہ کے بعد پورے پاکستان میں انہوں نے بھی کال دی ہے. ایک تو وہ اپنے شہداء کے میتیں مانگ رہے ہیں، مساجد کو کھولنے کا کہہ رہے ہیں، جو کریک ڈاؤن اسے بند کرنے کا، مذاکرات کی طرف بات. اور وہ کل منائیں گے یوم سیاہ، اور اس کے بعد وہ اعلان کریں گے 22 اکتوبر کو فیصل آباد میں تمام اہل سنت جماعتیں کہ انہوں نے کرنا کیا، لائے عمل کیا ہوگا. حکومت پنجاب نے اس کے جواب میں دفعہ 144 لگائی ہے. 18 اکتوبر تک جلسے جلوس ریلیاں، وہ پابندی جو ہوتی ہے مشن کی. اور ساتھ انہوں نے مساجد کے ممبر اور مدارس پر اس دفعہ کریک ڈاؤن کیا کہ یہاں سے کوئی تقریر نہیں ہونی چاہیے، بڑی سخت کارروائی ہوگی، دہشت گردی کے پرچے ہوں گے. اور محسن نقوی نے جو پریس کانفرنس کی، بڑا اہم معاملہ کہ اس کی ملاقات پہلے نیرلی بیکر جو ہے وہ امریکہ کی قائم مقام سفیر، اس کے ساتھ ہوئی، بڑی انٹرسٹنگ ملاقات. اور اس کے بعد پھر محسن نقوی نے پریس کانفرنس میں باقاعدہ یعنی منظوری لی. اور یہ آپ کو تانے بانے سارے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شرم الشیخ میں ہوا تو یہاں فساد، اور اس کے بعد یوم تشکر کل. یہ جو وہ کہہ رہا تھا کہ جن پہ تشدد ہم نے انہی پہ کیا جو گولیاں برسا رہے تھے مسجدوں سے اور محلوں کے. یہ بالکل جس طرح لوگوں نے کانوں میں روٹی ڈالی ہے. لیکن یہ رینجرز کو ان کو شاباش دے رہا تھا، سڑکیں صاف کرائیں گی. اور کہہ رہا تھا کہ مذہبی شخصیت بیچ میں آئی. میرا مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہا ہے کہ ہمارے پاس فوٹیجز موجود ہیں گاڑیاں چھیننے کی وغیرہ وغیرہ، تو جو بھی حکومتی وارداتیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں. لیکن سے کہا ہم مساجد وہ بند کرائیں گے، مدرسے وہ بند کرائیں گے جس میں کوئی اور کسی عالم کو تنگ نہیں کریں گے، صرف جہاں سے ہمیں دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا پتہ چلا. یا سوشل میڈیا پہ جنہوں نے نفرت انگیز مواد پھیلایا، وہ ہمیشہ سوشل میڈیا پہ آ کے رکتی ہے بات. حکومت پنجاب نے بھی یہی کہا کہ عمران خان کا دیکھیں نے پیرول کی ضمانت کا جو پتہ چلا رہائی کا، تو اچانک انہوں نے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جو رات کو پوسٹ ہوئی، جس میں عمران خان نے کہا کہ جب سے آرمی چیف آئے ہیں 4 بڑے سانحے ہو چکے ہیں، جس میں سانحہ 9 مئی ہے، 26 نومبر ہے، مرید کے اور آزاد کشمیر ہے، بے گناہ لوگوں کی جانیں گئیں. عمران خان نے اس کو ذمہ دار آرمی چیف فیلڈ مارشل کو ٹھہرایا کہ یہ ڈکٹیٹر کے ذریعے اس لیے امن نہیں آ سکتا. مریم نواز نے اس پہ پیکا ایکٹ کا مقدمہ درج کروانے کا کہہ دیا. حالانکہ اس وقت عمران خان واحد بندہ ہے جو لبیک سمیت ان لوگوں کو فری مقدمات لڑ رہا ہے. عمران خان یا اس کے کچھ وکیل ہیں، ملک پرویز صاحب ایک بڑے اچھے وکیل ہیں، وہ مفت میں لڑ رہے ہیں. ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ رابطہ کریں، جن جن کو قانونی ضرورت ہے ان کا انٹرویو ضرور کرنا چاہیے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. اس کے علاوہ پاکستان افغانستان کی جو قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں افغانستان کے وفود ہیں، پاکستان کے ہیں. یہ باقاعدہ کابل سے قطر کے لیے ایئر فورس میں وہاں اہم لوگوں کو لایا گیا، بڑے بڑے آفیشلز تھے جس میں افغانستان کے انٹیلیجنس چیف بھی ہیں، اور پاکستان کی طرف سے بھی ISI چیف کی شمولیت کا ذکر کیا جا رہا ہے. افغان انٹیلیجنس چیف کے حوالے سے دیکھیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی فیکٹریوں نے فیک نیوز تھی کہ وہ کل کابل کے حملے میں ان کو اڑا دیا گیا، لیکن وہ یہاں پہنچ گئے اور یہ ان کی فیک خبر پکڑی گئی اور یہ اسٹیبلشمنٹ پلانٹ کی تھی. اسحاق ڈار بھی موجود ہے اور لیکن وزیر دفاع خواجہ آصف کو انہوں نے کہا اس کو نہیں لانے دینا کیونکہ ان کے بیانات رنگ بھنگ ڈالتے ہیں. یہاں ایک تجویز ہے کہ 4 کلومیٹر کا فاصلہ بنایا جائے جس میں اب کوئی بھی افغانستان کی طرف سے نہ آئے. یہ تجویز تو دی گئی ہے لیکن قابل عمل ہے یا نہیں. ابھی پچھلے 4 دنوں میں جو پاکستان افغانستان کے حالات آپ کو پتہ ہے انتہائی کشیدہ ہوئے، بمباری ہوئی، شہادتیں ہوئی، ہلاکتیں ہوئی، اور اس میں یہ سیز فائر قطر کی طرف سے ایک فون کال پہ ہوا ہے، صرف ایک فون کال پہ. اب یاد رکھیں قطر کے افغانستان سے بڑے گہرے تعلقات ہیں، افغان طالبان کا وہاں پہ دفتر بھی ہے دوحہ میں، اور قطر نے پہلے بھی امریکہ اور افغانستان کے درمیان مذاکرات میں بڑا اہم کردار ادا کیا. جو دوحہ ایگریمنٹ 2021 تھا، امریکہ نے ابھی بھی قطر کے ذریعے افغانستان میں بگرام ایئر بیس پر بھی مذاکرات کیے، یہ بھی آپ کو بتا دوں. اور ماضی میں بھی ان کے اوپر دیکھیں کافی الزامات لگتے رہے کہ یہ ابھی تک مالی سپورٹ افغان حکومت یہی کرتے ہیں. تو قطر کا بڑا گہرا رشتہ ہے پاکستان سے، تو ان کا رشتہ آپ کو پتہ ہے قطری خط. شیخ جاسم بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں، آل شریف کے ساتھ ان کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے. قطر کے حملے پر شہباز شریف آپ کو یاد ہوگا فوراً قطر پہنچا بھی تھا، پہلا ملک تھا. تو فون کال آئی بھی ڈائریکٹ جو ہے وہ قطر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد عبدالعزیز کی طرف سے اسحاق ڈار کو تھی، پھر سیز فائر ہوگی. اب افغان صحافی جو ہے وہ مختلف آؤٹ لیٹ سے آج کالعدم کمانڈر جس کی ابھی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا تھا، اس کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر افغان صحافیوں کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ وہ پاکستان میں خیبر میں موجود ہے، افغانستان میں نہیں. اب وہ علاقے سے پہچاننا بڑا مشکل ہے کہ وہ افغانستان میں ہے یا خیبر میں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے ان علاقے کی بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. وہ ویڈیو بھی پرانی ہے نہیں ہے یہ بھی بڑا مشکل ہے، پروپیگنڈا ویڈیو بھی ہو سکتی ہے اور حقیقت بھی ہو سکتی ہے. جس طرح افغان انٹیلیجنس کے حوالے سے چیف کے حوالے سے بات تھی، وہ خبریں پلانٹڈ تھیں، وہ نکل آیا وہاں قطر پہنچا ہوا ہے.
تو یہ سارے معاملات اس لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں ان حالات میں ان دعووں کی تصدیق کرنا بھی آپ کو پتہ ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں جو قریبی لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو فوج میں افغانستان کی طرف سے پاکستانی جوانوں کی میتوں کی بے حرمتی کی، اس پہ بڑا غصہ ہے، بہت تشویش ہے، رنج ہے، دکھ ہے اور غصہ ہے۔ غصہ ہونا چاہیے، بالکل ہمیں بھی ہے۔ کابل میں جو بمباری کے نتیجے میں آپ کو پتا غصہ نکلتے ہوئے نظر بھی آیا، یہ بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے تھی کسی صورت میں۔ 40 کے قریب 2 دنوں میں فوجی افسران اور جوان شہید ہوئے تھے جنگ سے پہلے، غصے والی بات بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ 3 سال میں کیلکولیٹ کریں تو یہ 3500 قریب فوجی جوان اور افسران شہید ہوئے ہیں۔ یہاں یہ غصہ نظر کیوں نہیں آیا؟ یہ غصہ این ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ملاقات میں شرم الشیخ کے بعد کیوں نظر آیا؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاملے کے بعد، یا بگرام ایئر بیس کے مطالبے کے بعد، یا معدنیات مسائل جو امریکہ نے مانگے اس کے بعد؟ کیونکہ یہ غصہ ہم نے مشرف کا بھی دیکھا، ضیاء الحق کا بھی دیکھا، موقع لہرا کو یاد ہوگا آپ کو۔ لیکن یہاں ایک بڑا اہم سوال بھی یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ ہمارے فوجیوں کی میتیں وہاں چھوڑ کر لوگ نکلے کیوں، بھاگے کیوں؟ یہ میتیں وہاں ان کے ہاتھوں کیسے لگیں؟ کیونکہ ماضی میں جب بھی دیکھیں ہندوستان سے بھی لاشیں واپس لینے کا معاملہ تھا، اور بڑے سے بڑا دشمن بھی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرتا، جو ادھر افغانستان میں معاملہ ہوا مریدکے میں ہم نے دیکھا، وہ جس طرح پولیس اور رینجرز والے گاڑیاں چڑھا رہے تھے، لاشوں کی بے حرمتی تو دشمن بھی نہیں کرتے۔ ہندوستان نے بھی لاشیں واپس کی، یہ افغانستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو چھوڑ کر لوگ آئے ہیں، جو اپنے عام فوجیوں کو چھوڑ آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان سے بھی پوچھنا چاہیے۔ ابھی وہ 26 نومبر کے 3 رینجرز کی آپ کو پتہ ہے، وہ جب جنازے میں آپ کو نظر آئے تھے، وہ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے نام تھے اس میں۔ لیکن میں وہ منیر صاحب کی روزنامہ جنگ میں خبر دیکھ رہا تھا، بڑے دل دکھانے والی ایک سپاہی کھجوری پوسٹ میر علی تعینات، ظفر سعید نامی سپاہی، اس کی والدہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ کی ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے کی لاش آئی تو پاکستانی پرچم میں تھی، سینے میں 5 گولیاں تھیں، وہ شہید ہوا۔ اس کے جب ادارے سے رابطہ کیا تو انہوں نے مالی مدد کر دی 2 دفعہ، لیکن اب وہ پینشن کے لیے کہتے ہیں ہم جب اس کی بیوہ اور اس کے بچے جاتے ہیں تو وہاں انہوں نے کہا یہ سپاہی نے خودکشی کی ہے، اس لیے ہم اس کے آپ کو پیسے نہیں دے سکتے۔ اس کی والدہ نے اور خاندان نے کہا ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹ دے دیں، وہ سارا بتا دیں کیسے ہوا، نہیں بتایا جا رہا۔ تو یہ ایک عام فوجی کا حال ہے۔ اب 26 نومبر ہو، مریدکے ہو، آزاد کشمیر ہو، ڈڈیال میں بھی دیکھیں وہ ایک شہید کا، وہ جو ابھی مریدکے کا، اس کی میت گئی، پنجاب پولیس لے کے جا رہی تھی، بڑا سخت رویہ تھا، 30 سے زیادہ لوگ جنازے میں نہ ہوں، 2 گھنٹہ پہلے جنازہ پڑھایا جائے، پولیس والے وہاں سارے کھڑے تھے، اور اہل خانہ بھی اس کے دیکھیں فلسطین کا پرچم، مطلب یہ جو دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور پنجاب پولیس کو پھر وہاں جو تقاریر ہیں اس میں یزیدی پولیس کہا جا رہا ہے۔ اب نون لیگ کا وہاں کشمیر میں کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہو، یہ ان کے اعلانات تھے، اور سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو وہ مطلب سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا ان تمام لوگوں جو نون لیگ کے ہیں، کیونکہ مساجد کو جو سیل کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں جو مساجد سیل ہو رہی ہیں یہ 30 40 سال پرانی مساجد ہے، یہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مسجد ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ یہ لبیک پارٹی 2017 میں بنی، مساجد تو سے بہت پہلے کی ہیں، انہیں اس طرح بند کرنا، نماز پڑھنے سے لوگوں کو روکنا، یہ بڑا خطرناک اور گھٹیا معاملہ ہے۔ اس وقت دیکھیں فلسطین کے حوالے سے ابھی اسرائیلی وزیر اعظم کی جو ٹویٹ پیغام سامنے آیا، اس نے کہا یہاں ہم جنگ بند نہیں کریں گے، نقصان پہنچانے والوں کو قیمت دیں گے۔ اور اس میں ابھی امریکی ادارے پولیٹیکو کا ایک بڑا جو انکشاف آ گیا امریکہ کے آفیشلز کی طرف سے کہ غزہ میں جو امن فوج بھیجنے کے لیے 3 ممالک کا انتخاب ہوا ہے، اس میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی ایجنڈے کو تسلیم کرنے والے اور سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے کہ یہ وہاں جا کے مزاحمت کاروں سے اسلحہ واپس لیں گے، اپنی فوج بھیجیں گے، اور یہ 2 یا 3 مہینوں کے اندر اندر ہونا ہے۔ فوج بھیجنے کی رضامندی میں جو 3 ممالک ہے اس میں سب سے پہلا پاکستان، دوسرا آذربائیجان اور تیسرا انڈونیشیا۔ پاکستان کا بڑا اہم کردار اس لیے کہ سینٹرل کمانڈ کے آپ کو پتہ ہے امریکہ دفتر کے نیچے کام بھی کرتے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی سخت قسم کی بیان بازی آئی۔ اس نے کہا یہ ارجنٹینا کے وزیر اعظم سے ملتے اس نے بیان دیا کہ ہر صورت میں ہم نے مزاحمت کاروں سے اسلحہ واپس لینا ہے، انہیں غیر مسلح ہر صورت میں کرنا ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے پاس اسلحہ رہنے دیں گے، یعنی انہیں لڑنا پڑے گا آذربائیجان، پاکستان اور انڈونیشیا کی فوج کو، مارا ماری ہوگی باقاعدہ، اور اس کے ذمہ دار یہ 3 ملک ہوں گے، مسلمان وہاں بھی، مسلمان یہاں بھی۔ اب انڈونیشیا کے صدر آپ یاد رکھیں جو ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی منت ترلا کر رہا تھا، ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، اسرائیل کی سلامتی کی دعائیں بھی کر رہا تھا، اقوام متحدہ میں آپ کو پتہ ہے جو اس نے کی، اور آذربائیجان کو تو سب کو پتہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ گہرے تعلق ہے، ملٹری اڈے ہیں، تجارتی تعلقات سب کچھ قائم دائم ہے۔ اب پیچھے رہ گیا پاکستان۔ شہباز شریف کی پوری دنیا کے سامنے جو ٹرمپ کی اس نے زبان کے ساتھ پالش کی وہ آپ سب نے دیکھا، اور ان حالات میں فلسطین میں فوج بھیجنا جہاں اپنے ملک کے حالات آپ کو پتہ ہے اس طرح ہوں تو، لیکن فیفا کے ورلڈ کپ میں بھیجی تھی، پیسے ملتے ہیں وہاں سے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جہاں تک بات ہے، ڈونلڈ ٹرمپ تو دیکھیں ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے، اس نے ابھی ایک دعویٰ کیا، کہتا ہے بلکہ وہ جنگیں بند کروا رہا ہے جو ہوئی نہیں دوسرے سے۔ آج اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ میں نے پاکستان اور ایران کی بھی جنگ بند کروائی ہے، اور دونوں کو کہا ہے کہ تجارت کرنی ہے کہ نہیں ورنہ میں پابندی لگا دوں گا، پھر دونوں جنگ بند کر دی۔ پتہ نہیں وہ کون سی جنگ ہو رہی تھی پاکستان اور ایران کے درمیان میں، میرے خیال میں شہباز شریف نے ہو سکتا ہے کان میں کہا ہو ہلکا سا کہ ہماری ایران کے ساتھ بھی جنگ چل رہی ہے، آپ اس کو بھی بند کروانے کا کریڈٹ لیں،
انہوں نے کہا لے لیتے ہیں کریڈٹ لے لیا. ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی دیکھیں بڑی بے عزتی ہوئی, یہ جو ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کی. ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ بدھ والے دن اسے نریندر مودی نے فون کیا کہ روس سے وہ تیل کی خریداری کینسل کر رہے ہیں. آج بھارتی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ نریندر مودی اور ٹرمپ کے درمیان کوئی ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہی نہیں. مطلب ایسے نمونے اس انٹرنیشنل لیول پہ. ابھی پاکستان میں بھی ایک نمونہ نکلا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, وہ لال ٹوپی والا وہ آئٹم, وہ جو مخصوص حالات کے لیے رکھا ہوتا ہے, زاہد حامد. اس کی پتہ نہیں کسی نے دم پہ پیر رکھا ہے, اچانک کاٹنے کو دوڑ ہے. وہ پہلے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ, منظور پشتین, پھر علی وزیر اور عمران خان, سب سمیت پاکستانیوں کی جو سوشل میڈیا پھانسی کے مطالبے کر رہے ہیں کہ جی افغانستان کی حمایت کر رہے ہیں. اچھا, اس بندے کی آپ کبھی تفصیل نکالنے جائیں ذرا گوگل پہ آپ پڑھیں, آپ کو حیران ہوں گے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا قریبی احساس ہے. اور یہ یوسف قذاب 1997 میں اگر آپ کو یاد, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ورلڈ اسمبلی آف مسلم یونٹی کے نام سے اس نے ایک بیت الرضا نامی تنظیم بنائی تھی. اس میں اس نے زید حامد کو اپنا خلیفہ مقرر کیا. پھر بین الاقوامی ختم نبوت کانفرنس بھی کروائی, عدالت میں کیس چلا, اسے 3 سال سزا اور 6 مہینے قید ہوئی تھی. نہیں, 3 سال قید اور 6 مہینے سزا کچھ اس طرح ہوا تھا. اسے پھر جیل میں ہی انہوں نے اڑا دیا. بہرحال یہ بندہ اس کا خلیفہ تھا, لیکن یہ کیسے بچ گیا کہ امریکی CIA کا منظور نظر تھا, پاکستانی فوج کی بڑی اس کی میں حمایت تھی. اور یہ پھر یہ وہی ہے جو اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا, خالی پلاٹوں میں جو بندوقوں لے کر غزوہ ہند کی پریکٹس کرتا ہے, لال رنگ کی ٹوپی پہنی ہوتی ہے اس نے, لال سی. اب یہ بڑے سخت جملے کہہ رہا تھا, اندازہ کریں یہ نبوت کے دعویٰ کرنے والوں کو نعوذ باللہ خلیفہ بنا ہوا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی پھانسی گاٹ کھولیں. اندازہ کریں, اس کی دم پہ پیر نہ رکھے. بہت بڑی فلم ہے یہ. اچھا, ہم سپریم کورٹ کے الیکشن کا بھی ذکر کروں. ابھی وہ جو پلاٹوں والے کے الیکشن جیت گئے ہیں, وکلا کو جو آپ کو پتا ہے کروڑوں کی گرانٹس ملتی ہیں. فیصل چودھری صاحب تو کہہ رہے تھے پلاٹ نہیں ملتے, لیکن میرے خیال میں گوگل میں جا کے دیکھیں, اعظم نذیر تار اور وکلا نے بہت سارے دیتے ہیں ان کو, بار کو فنڈز دیتے ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی جاتی ہیں. اس میں تحریک انصاف کی کمزوری بھی ہوگی, ظاہر امیدوار جماعت اسلامی کا تھا, تھوڑا سا فرق تو پڑنا ہے, لیکن نہ بھی ہوتا, جو بھی امیدوار ہوتا وہ حال یہی ہونا تھا. ظاہر ان دنوں میں تو اس حکومت کے نیچے تو کوئی الیکشن بھی تحریک انصاف ہو یا ان کے مخالف کوئی جیتنے دیں گے, بندوق کے زور پہ سب کچھ چل رہا ہے, تو اس لیے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس سے فرق بھی نہیں پڑنا تھا. اگر وہ جیت بھی جاتے تو سپریم کورٹ میں بیٹھا تو جسٹس یحییٰ آفریدی اور امین الدین ہی ہے, تو 26ویں ترمیم بھی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اسی سلسلے کا تسلسل ہے. تو انشاءاللہ جب بدلے گا تو سب کچھ بدلے گا, اوپر سے نیچے تک سب کچھ, پورے کا پورا سسٹم اوور ہال ہوگا. خان کا جو یہ معاملہ, یہ کال ہے مشروط کال, یہ بڑی اہم ہے, اس لیے اس کو جو ہے وہ عوام کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. خان نے پہلے بھی تیاری کا کہا ہوا ہے. اب یہ ہوگا کس طرح, یہ عمران خان ظاہر خود ہی اس کی تفصیل بتائیں گے, اور تحریک انصاف کی اب لیڈرشپ خود فیصلہ کرے گی کرنا کیا ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.